बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन कराम, आप सुन रहे हैं इमरान सीरीज़ का उर्दू नावल मिसाली दुनिया, जिसके मुसन्निफ़ हैं मज़हर कलीम एम.ए. और ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 3 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। ओह, ये तो वाकई बेहद आसान है। ओह, वेरी गुड, मार्गरेट ने इंतहाई मुसर्रत भरे लहजे में कहा। क्या हुआ? रॉबर्ट ने दोबारा कमरे में दाखिल होते हुए कहा। उसके हाथ में पानी का एक जग था और उसके पीछे जैक भी था, जिसने हाथ में मशीन गन पकड़ी हुई थी। शायद रॉबर्ट ने उसे सारी सूरत हाल बता दी थी और वो इस अजीबो गरीब राज के बारे में तफसीलात जानने के लिए रॉबर्ट के साथ आ गया था। ये तो बेहद आसान अमल है, लेकिन कुछ चीजें वजाहत तलब हैं। तुम ऐसा करो, इसे होश में लाकर खुद बाहर चले जाओ। ये आदमी तुम्हारी वजह से ज़हनी तौर पर इंतहाई दहशत ज़दा है। मैं इससे इत्मीनान से पूछगुछ करूंगी और फिर इसे तुम कत्ल कर देना और हम वापस चले जाएंगे, मार्गरेट ने कहा। और रॉबर्ट ने असबात में सर हिलाया और झुककर उसने एक हाथ से प्रोफेसर नोरिस के भींचे हुए जबड़े दबाकर खोले और दूसरे हाथ में मौजूद जग में से पानी उसके मुंह में डालने लगा। चंद लम्हों बाद जब थोड़ा सा पानी प्रोफेसर के हलक से उतरा तो उसने बाकी पानी उसके चेहरे पर डाल दिया और उसके साथ ही प्रोफेसर के जिस्म में हरकत नमूदार होने लगी। इसे होश आ रहा है, अब तुम बाहर जाओ और हाँ, ये मशीन गन मुझे देते जाओ। इसकी मौजूदगी में ये प्रोफेसर कोई शरारत ना कर सकेगा, मार्गरेट ने कहा। और रॉबर्ट ने असबात में सर हिलाते हुए जैक को मशीन गन मार्गरेट को देने का इशारा किया और जैक ने हाथ में पकड़ी हुई मशीन गन मार्गरेट को थमा दी। अच्छी तरह तसल्ली कर लेना, रॉबर्ट ने कहा। और मार्गरेट ने असबात में सर हिला दिया और उसके साथ ही रॉबर्ट और जैक दोनों तेज तेज कदम उठाते कमरे से बाहर निकल गए। उसी लम्हे प्रोफेसर नोरिस भी कराहता हुआ होश में आ गया। सुनो, मैंने तुम्हें बचा लिया है और अपने साथियों को बाहर भिजवा दिया है। वो अब तुम्हें कुछ ना कहेंगे। तुम मेरे साथ ताउन करो, मैं जमानत देती हूँ कि तुम जिंदा और सही सलामत रहोगे। मार्गरेट ने उसे बाजू से पकड़कर उठने में मदद देते हुए कहा। शुक्रिया, प्रोफेसर नोरिस ने बुरी तरह कराते हुए कहा। बैठ जाओ, जग में अभी कुछ पानी मौजूद है, इसे पी लो ताकि तुम्हारे होश सलामत रह सकें, मार्गरेट ने इंतहाई हमदर्दाना लहजे में कहा। और फिर जमीन पर रखा हुआ जग उठाकर उसने प्रोफेसर नोरिस को दे दिया। मशीन गन वो पहले ही एक तरफ रख चुकी थी। प्रोफेसर नोरिस ने दोनों हाथों से जग पकड़ा और फिर गट गट करके वो उसमें मौजूद सारा पानी पी गया। जब उसने जग मुंह से हटाया तो मार्गरेट ने उससे जग लेकर एक तरफ रख दिया। अब प्रोफेसर नोरिस की हालत काफी संभल चुकी थी। मैंने तुम्हारी डायरी पढ़ ली है। अमल तो इंतहाई आसान लगता है, लेकिन तुम इस बारे में मुझे मजीद तफसील बताओ। अगर ये अमल इतना ही आसान होता जितना तुम्हारी डायरी में दर्ज है तो फिर इस दुनिया का हर आदमी बाला कायनाती दुनिया में पहुंच जाता, मार्गरेट ने कहा। ये मेरी दरियाफ्त है, इसका इल्म सिर्फ मुझे है, वरना तो ये अमल इस कदर मुश्किल होते हैं और इस पर इतनी पाबंदियां होती हैं कि उम्रें गुजर जाने के बावजूद लाखों करोड़ों में से कोई एक ही अपने मकसद में कामयाब हो सकता है। लेकिन इसमें चंद ज़रूरी बातें ऐसी हैं जिनका जिक्र मैंने डायरी में नहीं किया। अगर तुम मुझे अपने जालिम साथियों के हाथों बचाने का वादा करो तो मैं तुम्हें सारी तफसील बता सकता हूँ, प्रोफेसर नोरिस ने कहा। मैं वादा करती हूँ, मार्गरेट ने फौरन ही कहा। और प्रोफेसर नोरिस ने उसे मजीद तफसीलात बतानी शुरू कर दी। काफ़ी देर तक मार्गरेट उससे सवालात करती रही। ये बताओ कि तुम अपना ये राज सबको बता देते हो, मार्गरेट ने पूरी तरह मुतमईन होने के बाद पूछा। नहीं, ये तो मुझे अपनी जान की तरह अजीज था, लेकिन अगर मैं मर जाता तो इस राज को छुपाने का क्या फ़ायदा। और तुम्हारा साथी इस कदर जालिम और बेरहम है कि वो मुझे यकीनन मार डालता, इसलिए मजबूरन अपनी जान बचाने के लिए मुझे ये राज तुम्हारे हवाले करना पड़ा, प्रोफेसर नोरिस ने कहा। तुम साहिब इल्म आदमी हो, तुम पर हाथ उठाकर मेरे साथियों ने वाकई जुल्म किया है और उन्हें इनकी सजा मिलेगी।
میں اب تمہاری شاگرد بن چکی ہوں، میں انہیں ہلاک کر دیتی ہوں، پھر تم میری رہنمائی اطمینان سے کرنا، مارگریٹ نے آہستہ سے کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ پروفیسر نورس کوئی بات کرتا، مارگریٹ نے مشین گن اٹھائی اور بجلی کسی تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ کھول کر وہ باہر نکلی اور پروفیسر نورس نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ اس کے ساتھ ہی باہر سے مشین گن چلنے اور انسانی چیخوں کی آوازیں سنائی دیں، اور پروفیسر نورس کے چہرے پر شدید خوف کے آثار ابھرے۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور مارگریٹ اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر وحشیانہ چمک تھی۔ میں نے تمہاری خاطر اپنے ہی ساتھیوں کو ختم کر دیا ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ کوئی بات باقی رہ تو نہیں گئی، کوئی ایسی بات جو تم نے مجھے نہ بتائی ہو۔ مارگریٹ نے کرسی پر خوفزدہ انداز میں سہمے ہوئے بیٹھے پروفیسر نورس سے کہا، نہیں، کوئی بات باقی نہیں رہ گئی ہے، مگر… پروفیسر نورس بات کرتے کرتے خاموش ہو گیا۔ مگر کیا؟ مارگریٹ نے چونک کر پوچھا۔ کچھ نہیں، تم میرے پاس رہو، میں تمہیں خود مشقیں کرا دوں گا، مگر میں ان لاشوں کا کیا کروں؟ یہاں کی پولیس تو بے حد سخت ہے، وہ تو مجھے ہی پھانسی پر چڑھا دیں گے۔ پروفیسر نورس نے خوفزدہ لہجے میں کہا، میں نے اپنے ساتھیوں کو اس لیے ختم کر دیا ہے کہ یہ لوگ میرا پیچھا قیامت تک نہ چھوڑتے اور میں ان کے ہاتھوں صرف کھلونا بن کر رہ جاتی۔ یہ انتہائی ظالم، سفاک اور بے رحم لوگ ہیں۔ اب ان کے خاتمے کے بعد میں اکیلی اس علم سے فائدہ اٹھاؤں گی۔ جہاں تک ان کی لاشوں کا تعلق ہے، تمہیں اس سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ پولیس کسی لاش کو پھانسی پر نہیں چڑھا سکتی۔ مارگریٹ نے مسکراتے ہوئے کہا، لاش کو؟ کیا مطلب؟ پروفیسر نورس نے چونک کر پوچھا۔ مطلب ابھی سمجھ میں آ جائے گا، مارگریٹ نے صفاقانہ لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے مشین گن کی نال کا رخ پروفیسر کی طرف کیا اور ٹریگر دبا دیا۔ مشین گن کا پورا برسٹ پروفیسر نورس کے جسم پر پڑا اور وہ بیچارہ صرف ایک بار ہی چیخ سکا۔ اس کے بعد اسے چیخنے کی بھی مہلت نہ ملی اور وہ نیچے گر کر ساکت ہو گیا۔ اس کا جسم گولیوں سے چھلنی ہو چکا تھا۔ اب کوئی نہیں جانتا کہ میرے پاس کتنا بڑا راز ہے۔ اب میں پوری دنیا کی دولت کی مالک بن جاؤں گی، مارگریٹ نے ہذیانی انداز میں کہکہا لگاتے ہوئے کہا، اور مشین گن وہیں پھینک کر وہ تیزی سے مڑی اور تیز تیز قدم اٹھاتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ عمران نے کار پروفیسر نورس کی کوٹھی کے بند گیٹ کے سامنے روکی اور پھر نیچے اتر کر وہ اس ستون کی طرف بڑھا جس پر کال بیل کا بٹن لگا ہوا تھا۔ اس نے کال بیل کا بٹن پریس کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ یکلخت وہ چونک پڑا۔ اس نے سائیڈ پھاٹک کو باہر سے بند دیکھا تھا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور اس نے اس کا باہر سے لگا ہوا کنڈا کھولا اور سائیڈ پھاٹک کو دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ عمران نے اندر جھانکا تو اس کی چھٹی حس نے فوراً ہی خطرے کا سائرن بجا دیا۔ کوٹھی پر چھایا ہوا سکوت بتا رہا تھا کہ یا تو کوٹھی خالی ہے یا پھر وہاں کوئی پر اسرار واردات ہو چکی ہے۔ وہ تیزی سے اندر داخل ہوا اور دوڑتا ہوا عمارت کے اندر داخل ہوا ہی تھا کہ بے اختیار ٹھٹک کر رک گیا۔ راہداری کے آغاز میں ہی ایک آدمی کی لاش پڑی ہوئی تھی، اس کے سینے میں سوراخ تھے۔ یہ پروفیسر نورس کے ملازم کی لاش تھی۔ عمران نے پھرتی سے جیب سے مشین پسٹل نکال کر ہاتھ میں لے لیا اور آگے بڑھ گیا۔ ایک ہال نما کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے ایک بار پھر حیرت کا شدید جھٹکا لگا، کیونکہ یہاں دو افراد کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں، لیکن یہ ایکریمین تھے اور ان دونوں کے چہروں پر شدید حیرت کے تاثرات جیسے ثبت ہو کر رہ گئے تھے۔ عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ وہ ان تاثرات کی وجہ سمجھتا تھا کہ ایسے تاثرات اسی وقت انسان کے چہرے پر ابھرتے ہیں جب اسے مرتے وقت اس بات پر شدید حیرت ہو کہ اسے مارنے والا یہ حرکت بھی کر سکتا ہے، اور ظاہر ہے ایسا صرف اپنے ساتھی کے متعلق ہی سوچا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انہیں قتل کرنے والا ان کا کوئی ساتھی ہی ہوگا۔ اور پھر چند لمحوں بعد جب اس نے ایک کمرے میں پروفیسر نورس کی لاش پڑی ہوئی دیکھی تو اس کے ہونٹ بھینچ گئے۔ پروفیسر نورس کی لاش پر مشین گن کا پورا برسٹ خالی کر دیا گیا تھا اور ایک مشین گن بھی وہیں پڑی تھی۔ ایک طرف الماری کے پٹ اور نچلا خانہ بھی کھلا ہوا تھا اور ایک جگ بھی ساتھ ہی پڑا تھا۔ لاشوں کی پوزیشن بتا رہی تھی کہ ان سب کو ہلاک ہوئے 15 سے زائد گھنٹے گزر چکے ہیں۔ پروفیسر نورس کی لاش کو چیک کرنے پر عمران کو معلوم ہو گیا کہ پروفیسر نورس کو ہلاک کرنے سے پہلے اس پر انتہائی بے رحمانہ انداز میں تشدد کیا گیا ہے۔ وہ الماری کی طرف بڑھا
اور اس کی تلاشی لینا شروع کی، لیکن وہاں کوئی خاص چیز نہ تھی۔ پھر وہ اسی حال نما کمرے میں آیا اور اس نے ان ایکریمیوں کی تلاشی لی تو اسے ایک آدمی کی جیب سے ایک چھوٹی سی ڈائری ملی۔ اس کے ساتھ ہی ایک چابی بھی تھی جس کے ساتھ ہوٹل 5 اسٹار کا ٹوکن موجود تھا۔ عمران نے ڈائری کھولی تو اس میں موجود تحریر پڑھنے لگا۔ یہ ڈائری جیکب نامی آدمی کی تھی۔ اس میں اس نے مختلف رقومات درج کی ہوئی تھیں اور پھر ایک صفحے پر اس نے فاسٹ کلرز کے الفاظ بھی دیکھ لیے۔ اس کے نیچے 3 نام لکھے ہوئے تھے، مارگریٹ، رابرٹ اور جیک۔ ڈائری کے اندر ایک پتہ بھی درج تھا جو ایکریمیا کے دارالحکومت ولنگٹن کا تھا۔ عمران نے ڈائری بند کر کے اسے جیب میں ڈالا اور پھر فون کی تلاش میں آگے بڑھ گیا۔ ایک کمرے میں اسے فون نظر آیا مگر اس کا رسیور کریڈل سے ہٹا کر رکھ دیا گیا تھا۔ عمران نے رسیور اٹھایا تو اس میں ٹون موجود تھی۔ عمران نے پہلے انکوائری کے نمبر ڈائل کیے اور جب انکوائری آپریٹر نے اسے 5 اسٹار ہوٹل کے نمبر بتائے تو عمران نے وہ نمبر ڈائل کر دیے۔ 5 اسٹار ہوٹل دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر سینٹرل انٹیلیجنس بول رہا ہوں، مینیجر سے بات کراؤ۔ عمران نے تحکمانہ لہجے میں کہا، یس سر، یس سر۔ دوسری طرف سے بولنے والے نے گھبرا کر کہا اور چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی، مینیجر ارشد علی خان بول رہا ہوں۔ بولنے والے کا لہجہ مؤدبانہ تھا۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر سینٹرل انٹیلیجنس ریاض بول رہا ہوں۔ عمران نے اسی طرح تحکمانہ لہجے میں کہا، یس سر، حکم فرمائیے سر۔ مینیجر کا لہجہ اور زیادہ مؤدبانہ ہو گیا۔ روم نمبر 112 تیسری منزل کس کے نام سے بک ہے؟ عمران نے پوچھا۔ میں معلوم کر کے بتاتا ہوں سر، ریکارڈ اسسٹنٹ مینیجر کے پاس ہوتا ہے، مینیجر نے جواب دیا۔ ان سے براہ راست میری بات کرائیے، میں نے خاصی تفصیل پوچھنی ہے، اور اسے میرے متعلق بتا بھی دیجیے تاکہ میرا وقت ضائع نہ ہو۔ عمران نے سخت لہجے میں کہا، یس سر، یس سر، 1 منٹ ہولڈ کیجیے جناب، مینیجر نے کہا، اور پھر چند لمحوں کے بعد ایک اور آواز ریسیور پر ابھری، فراست علی اسسٹنٹ مینیجر بول رہا ہوں جناب، روم نمبر 112 تیسری منزل کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے نا سر؟ بولنے والے نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ہاں، عمران نے مختصر سا جواب دیا۔ یہ کمرہ جناب 2 ایکریمین سیاحوں کے نام بک ہے، ڈبل بیڈ روم ہے، ان کے نام جیک اور رابرٹ ہیں، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ کیا یہ کمرہ ابھی تک بک ہے یا خالی کیا جا چکا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ بک ہے جناب، البتہ ان کے ساتھ والا کمرہ نمبر 111 کل رات خالی کر دیا گیا ہے۔ یہ دونوں کمرے اکٹھے ہی بک کرائے گئے تھے، اسسٹنٹ مینیجر نے جواب دیا۔ کس کے نام تھا وہ کمرہ؟ عمران نے پوچھا۔ مس مارگریٹ کے نام جناب۔ یہ دونوں کمرے ایکریمیا سے فون پر بک کرائے گئے تھے اور پھر یہ تینوں سیاح اکٹھے ہی یہاں پہنچے۔ اس کے بعد ایک کمرہ کل رات کو خالی کر دیا گیا جبکہ دوسرا کمرہ ابھی تک بک ہے لیکن بند ہے، اسسٹنٹ مینیجر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ کیا ان سیاحوں کے کاغذات آپ رکھتے ہیں ریکارڈ میں؟ عمران نے پوچھا۔ یس سر، ان کے پاسپورٹوں کی فوٹو کاپیاں ہمارے ریکارڈ میں رہتی ہیں، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ اوکے، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اب یہ بات طے ہو گئی تھی کہ یہ گروپ جو کہ ایک عورت اور 2 مردوں پر مشتمل تھا، فاسٹ کلرز کہلاتا تھا۔ وہ تینوں یہاں آئے اور پھر یقیناً اس عورت نے اپنے دونوں ساتھیوں اور پروفیسر نورس کو ہلاک کیا اور واپس چلی گئی، لیکن اس نے ایسا کیوں کیا؟ یہی بات اس کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی۔ چنانچہ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے اس نے پوری کوٹھی کی تلاشی لینے کا فیصلہ کیا، اور پھر تقریباً 2 گھنٹوں کی سخت تلاشی کے باوجود اسے ایسی کوئی چیز نہ مل سکی جس سے اس سوال کا جواب مل سکتا، تو وہ کوٹھی سے باہر آیا اور کار کو لے کر دانش منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ بلیک زیرو آج کل اپنے والد کے پاس گیا ہوا تھا کیونکہ اس کے والد بیمار تھے، اس لیے دانش منزل خالی تھی۔ عمران نے اس کا آٹومیٹک نظام بحال کیا ہوا تھا اور ٹیلی فون کی لائن کو اپنے فلیٹ میں موجود خصوصی فون سے ڈائریکٹ کر دیا تھا، لیکن چونکہ سیکرٹ سروس کے پاس ان دنوں کوئی کیس نہ تھا اس لیے فون خاموش ہی رہتا تھا۔ عمران نے گزشتہ رات دانش منزل میں ہی گزار دی تھی۔ اس نے دانش منزل کی لائبریری میں موجود ہر وہ کتاب لفظ با لفظ پڑھ ڈالی تھی جس میں اس کے خیال کے مطابق بالا کائناتی دنیا کے بارے میں معلومات مل سکتی تھیں۔ گو اس بارے میں خاصی معلومات مل گئی تھی،
لیکن کوئی ایسا طریقہ بہرحال نہیں ملا تھا جس سے وہ یہ سمجھ سکتا کہ پروفیسر نورس عام آدمی ہونے کے باوجود بالا کائناتی دنیا میں آ جا سکتا ہے۔ ان کتابوں میں گو کئی طریقے درج تھے، لیکن یہ اس قدر مشکل تھے کہ تقریباً ناقابل عمل تھے، جبکہ عمران کا خیال تھا کہ پروفیسر نورس کو لازماً کوئی ایسا طریقہ ہاتھ آ گیا تھا جو انتہائی آسان بھی ہو سکتا ہے اور قابل عمل بھی، اور آج وہ اس طریقے کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے پروفیسر نورس سے ملنے آیا تھا، مگر اسے مایوس لوٹنا پڑا تھا کیونکہ پروفیسر نورس ہلاک ہو چکا تھا۔ دانش منزل کے آپریشن روم میں پہنچ کر عمران نے اپنی مخصوص کرسی سنبھالی اور آنکھیں بند کر کے وہ اس معاملے میں سوچ بچار میں مصروف ہو گیا۔ سوچتے سوچتے اچانک وہ چونک پڑا۔ اس کے ذہن میں فوراً پروفیسر رچرڈ کا نام آیا، جس کا فون نمبر پروفیسر نورس نے اسے بتایا تھا۔ وہ نمبر بھی ایکریمیا کا تھا اور یہ گروپ بھی ایکریمیا سے ہی آیا تھا۔ عمران نے جلدی سے فون کا ریسیور اٹھایا اور ایکریمیا کا رابطہ نمبر ڈائل کر کے اس نے وہ نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے جو پروفیسر نورس نے بتائے تھے اور ابھی تک اس کے حافظے میں محفوظ تھے۔ یس، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک آواز سنائی دی۔ پروفیسر رچرڈ سے بات کرائیں، میں پروفیسر نورس کا سیکرٹری بول رہا ہوں، پاکیشیا سے۔ عمران نے لہجہ بدل کر بات کرتے ہوئے کہا۔ ہولڈ کیجئے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور چند لمحوں بعد ایک کپ کپاتی سی آواز سنائی دی۔ بولنے والے کی آواز سے ہی معلوم ہو رہا تھا کہ وہ کوئی بوڑھا آدمی ہے۔ ہیلو، میں پروفیسر رچرڈ بول رہا ہوں، پروفیسر رچرڈ نے کہا۔ پروفیسر رچرڈ، میں پروفیسر نورس کا سیکرٹری اسلم بول رہا ہوں، پاکیشیا سے، عمران نے کہا۔ پروفیسر نورس خود کہاں ہے؟ میں کل سے اس سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن اس کا فون انگیج ملتا ہے، پروفیسر رچرڈ نے سخت لہجے میں کہا۔ آپ نے جس مقصد کے لیے ایکریمیا کے گروپ کو پروفیسر نورس کے پاس بھیجا تھا، انہوں نے آپ کا وہ مقصد پورا کر لیا ہے، عمران نے عام لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا پروفیسر نورس نے میرے سوال کا جواب دے دیا ہے؟ حالانکہ کل مجھے پروفیسر نورس نے فون کر کے کہا تھا کہ میرے سوال کا جواب نہیں مل سکتا اور اس نے میری رقم بھی واپس کر دی تھی۔ میں کل سے اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر پروفیسر رچرڈ نے تیز لہجے میں کہا۔ آپ نے فاسٹ کلرز نامی گروپ کو پروفیسر نورس سے جواب حاصل کرنے کے لیے تعینات کیا ہے، عمران نے کہا۔ فاسٹ کلرز؟ نہیں، میں نے تو مارگریٹ گروپ کو بھیجا تھا۔ جب پروفیسر نورس نے مجھے مسلسل ٹالنا شروع کر دیا تو میں نے اس گروپ کے ذمہ یہ کام لگایا تھا، کیونکہ میں بیمار ہوں، خود نہیں آ جا سکتا۔ کیا انہوں نے پروفیسر سے جواب حاصل کر لیا ہے؟ پروفیسر رچرڈ نے انتہائی اشتیاق آمیز لہجے میں کہا۔ اس گروپ نے پروفیسر کو گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے، عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے تو اس کو بھاری فیس اس لیے دی تھی کہ وہ پروفیسر سے میرے سوال کا جواب حاصل کر کے آئیں۔ میں نے انہیں قتل کرنے کے لیے تو نہیں کہا تھا، اور نہ میں ایسا کر سکتا تھا، کیونکہ اگر پروفیسر بھی ہلاک ہو جائے تو پھر میرے سوال کا جواب کون دے گا؟ ویری بیڈ، کیا تم درست کہہ رہے ہو؟ دوسری طرف سے پروفیسر رچرڈ کی انتہائی بوکھلائی اور ہراساں سی آواز سنائی دی۔ میں درست کہہ رہا ہوں پروفیسر، اس گروپ میں 3 افراد شامل تھے، ایک عورت اور 2 مرد، اور یہ پیشہ ور قاتلوں کا گروپ ہے۔ اس کا نام فاسٹ کلرز گروپ ہے۔ اس عورت نے، جس کا نام مارگریٹ بتایا گیا ہے، اپنے دونوں ساتھیوں رابرٹ اور جیک کو بھی ہلاک کر دیا ہے، اور پروفیسر نورس کو بھی، اور خود یہاں سے ایکریمیا فرار ہو گئی ہے۔ اور چونکہ انہیں آپ نے بھیجا تھا، اس لیے پروفیسر کے قتل میں آپ بھی براہ راست شریک ہیں، اور انٹرپول کی مدد سے آپ کو گرفتار کر کے یہاں لایا جا سکتا ہے، اور آپ کو اس قتل کے جرم میں پھانسی پر بھی چڑھایا جا سکتا ہے۔ آپ نے بھی فون پر جو کچھ کہا ہے وہ میرے پاس یہاں ٹیپ ہو چکا ہے، لیکن آپ کا لہجہ بتا رہا ہے کہ آپ نے واقعی اس کام کے لیے اس گروپ کو ہائر نہ کیا تھا۔ اس لیے اگر آپ اپنی جان بچانا چاہتے ہیں تو مجھے اس عورت مارگریٹ کا تفصیلی پتہ بتا دیں، عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ میں بے گناہ ہوں جناب، میں خواب میں بھی نہ سوچ سکتا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میرا ایک دوست ہے جو لارین کلب میں اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کا نام ڈاکٹر البرٹ ہے، وہ طب کا ڈاکٹر ہے۔ اس سے میں نے جب ذکر کیا تو اس نے بتایا کہ وہ ایک عورت مارگریٹ کو جانتا ہے جس کا پورا گروپ ہے، اور وہ فیس لے کر ایسے کام سر انجام دیتی ہے، اور اس نے کہا تھا کہ مارگریٹ اور اس کے گروپ میں بے پناہ صلاحیتیں ہیں۔
وہ ہر قیمت پر میرے سوال کا جواب حاصل کر کے آئیں گے۔ اس پر میں نے اس عورت مارگریٹ کو بلایا اور اسے بھاری فیس ادا کی۔ مجھے ہرگز یہ معلوم نہ تھا کہ یہ قاتلوں کا گروپ ہے۔ پروفیسر نے اور زیادہ خوفزدہ لہجے میں تفصیل بتاتے ہوئے کہا، آپ نے جس خزانے کا راز معلوم کرنے کی کوشش کی تھی اس کی تفصیل کیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ وہ قدیم تاریخی خزانہ ہے۔ قدیم مصری تاریخ میں اس کا ذکر ہے کہ مصر کے ایک انتہائی جلیل القدر بادشاہ آٹوش نے بہت بڑا خزانہ کہیں دفن کر دیا تھا، اور اس کا راز اس نے کسی کتبے پر تحریر کر کے کسی اہرام میں دفن کر دیا تھا، لیکن پھر وہ نہ کتبہ ملا اور نہ آج تک اس خزانے کا پتہ چلا۔ میں آثار قدیمہ کا پروفیسر ہوں۔ میں نے قدیم تاریخی خزانے تلاش کیے ہیں اور کئی خزانے مجھے مل بھی گئے ہیں، لیکن باوجود لاکھ سر پٹکنے کے آٹوش کا خزانہ نہیں مل سکا۔ اس لیے جب میں نے تمہارے ملک کے اخبار میں اس مثالی دنیا سے سوالوں کے صحیح جواب حاصل کرنے کے بارے میں پروفیسر نورس کا اشتہار پڑھا، یہ اخبار میرے ایک سیاح دوست کے پاس تھا، تو میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ پروفیسر مجھے اس خزانے کا راز مہیا کر دے۔ بس یہ ہے ساری بات، پروفیسر رچرڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کس کتاب میں اس خزانے کا ذکر ہے؟ عمران نے پوچھا۔ قدیم مصری تاریخ نامی کتاب میں بھی اور انسائکلوپیڈیا میں بھی اس کے بارے میں حوالہ جات درج ہیں، پروفیسر رچرڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، عمران نے کہا اور رسیور رکھ دیا۔ اب اس کے ذہن میں مختلف خیالات بیک وقت آ رہے تھے۔ ایک تو یہ بات اس کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی کہ وہ عورت مارگریٹ آخر اپنے ساتھیوں کو خود ہلاک کر کے کیوں فرار ہوئی۔ اس کا ایک جواب تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس نے پروفیسر نورس سے اس سوال کا جواب حاصل کر لیا ہو اور پھر اس نے اپنے ساتھیوں کو ہلاک کر دیا ہو تاکہ وہ اکیلی جا کر اس خزانے کو حاصل کر سکے، لیکن نوفرتیت کی اس کے پاس پر اصرار آمد بتا رہی تھی کہ سیجان اس سوال کا جواب ہی نہ دے سکتا تھا، اور جب جواب ہی نہ دے سکتا تھا تو پھر پروفیسر نورس کو کیسے اس کا علم ہو سکتا تھا؟ اور نوفرتیت کی اچانک واپسی اور اس کے آخری فکرے کہ اب پروفیسر نورس کو روکنے کی ضرورت باقی نہیں رہی، ان سب باتوں سے تو یہی تاثر ملتا تھا کہ مارگریٹ کو اس سوال کا جواب نہیں مل سکا، اور ضرورت نہ رہنے والی بات بھی اب جا کر سمجھ میں آئی تھی کہ اس سیجان کو شاید علم ہو گیا تھا کہ پروفیسر نورس کی زندگی کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں، اس نے ہلاک ہو جانا ہے، اس لیے اس نے نوفرتیت کو واپس بلا لیا تھا۔ لیکن پھر مارگریٹ نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ اس سوال کا کوئی واضح جواب نہ مل رہا تھا۔ وہ چند لمحے سوچتا رہا، پھر اس نے ٹیلی فون کا ریسیور ایک بار پھر اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، ریڈ سٹار انٹرپرائزز۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک سپاٹ سی آواز سنائی دی۔ مینیجر رابرٹ ایڈیسن سے بات کراؤ، میں پاکیشیا سے بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ یس سر، ہولڈ کیجئے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ یس، رابرٹ ایڈیسن بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ اسپیشل ڈیلیوری، عمران نے لہجہ بدل کر کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ رابرٹ ایڈیسن ویلنگٹن میں پاکیشیا سیکرٹ سروس کا فورن ایجنٹ تھا۔ پہلے یہ ایکریمیا کی کسی ایجنسی میں تھا، لیکن پھر اسے اپنے باس کے ساتھ کسی ذاتی چپکلش کی وجہ سے جبراً فارغ کر دیا گیا، تو وہ اپنے باس سے انتقام لینے کی غرض سے ایک مجرم تنظیم میں شامل ہو گیا، لیکن چونکہ وہ فطری طور پر جرائم پیشہ آدمی نہ تھا، اس لیے زیادہ دیر اس تنظیم میں نہ چل سکا اور بزنس کی طرف آ گیا، اور اس نے اپنی امپورٹ ایکسپورٹ فرم قائم کر لی، لیکن اپنے باس کے خلاف اس کا انتقامی جذبہ سرد نہ پڑا۔ پھر وہ اتفاق سے عمران سے ٹکرا گیا، اور عمران نے اسے ہوشیار، ذہین اور تیز آدمی پا کر پاکیشیا سیکرٹ سروس کا فورن ایجنٹ مقرر کر دیا، اور اب طویل عرصے سے وہ بحیثیت فورن ایجنٹ ہی کام کر رہا تھا۔ مجرم تنظیم سے کچھ عرصہ متعلق رہنے کی وجہ سے ایکریمیا کی زیر زمین دنیا میں اس کے تعلقات خاصے وسیع تھے، اور عمران نے اسے یہ رابطے سرکاری طور پر بھی رکھنے کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی تاکہ ایکریمیا میں کسی بھی مشن کے دوران ضرورت پڑنے پر ایکریمیا کے جرائم پیشہ ایریے سے اپنے مطلب کی خبریں نکالی جا سکیں۔ اور اب چونکہ وہ پیشہ ور قاتلوں کے گروپ فاسٹ کلرز کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اس کے لیے رابرٹ ایڈیسن کو کام پر لگانے کا سوچا تھا۔ چند لمحوں بعد ہی ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ X2
عمران نے ریسیور اٹھا کر مخصوص لہجے میں کہا، رابرٹ ایڈیسن بول رہا ہوں جناب۔ دوسری طرف سے رابرٹ ایڈیسن کی انتہائی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ ایکریمیا میں ایک گروپ ہے، فاسٹ کلرز، اس کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ عمران نے ایکس2 کے مخصوص لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ فاسٹ کلرز؟ یس سر، خاصا فعال گروپ ہے، تھوڑے عرصے سے ہی اس کا نام سننے میں آیا ہے اور اب جرائم کے حلقوں میں خاصا مشہور ہو گیا ہے۔ یہ گروپ صرف 3 افراد پر مشتمل ہے، ایک عورت ہے جس کا نام مارگریٹ ہے اور 2 مرد ہیں، رابرٹ اور جیک۔ اصل کام رابرٹ اور جیک ہی کرتے ہیں، مارگریٹ صرف ان کے لیے بکنگ کرتی ہے، صرف بڑے اور اہم مشنز پر ہاتھ ڈالتے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ آج تک کبھی ناکام نہیں ہوئے۔ رابرٹ ایڈیسن نے فوراً ہی تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اس مارگریٹ کا پتہ کہاں مل سکتی ہے یہ؟ عمران نے پوچھا۔ جناب، عام طور پر لارین کلب میں اٹھتی بیٹھتی ہے۔ یہ کلب انتہائی معزز افراد کا کلب ہے، اگر آپ حکم دیں تو اس کے بارے میں مزید تفصیلات معلوم کی جا سکتی ہیں، رابرٹ نے جواب دیا۔ یہ گروپ گزشتہ دنوں پاکیشیا آیا ہے، انہوں نے 5 اسٹار ہوٹل میں اپنے اصل ناموں سے کمرے بک کرائے اور پھر یہ یہاں کے ایک مقامی آدمی پروفیسر نورس سے ملے۔ اس کے بعد پروفیسر نورس کی رہائش گاہ سے رابرٹ اور جیک کے ساتھ ساتھ پروفیسر نورس اور اس کے ملازم کی لاشیں ملی ہیں۔ ان سب کو اس مارگریٹ نے ہلاک کیا ہے اور واپس ایکریمیا چلی گئی ہے۔ یہ عورت پروفیسر نورس سے کوئی ایسا راز حاصل کر کے گئی ہے جس کی وجہ سے اس نے اپنے گروپ کے دوسرے افراد کو بھی ہلاک کرنا ضروری سمجھا۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ وہ پروفیسر نورس سے کیا حاصل کر کے گئی ہے، عمران نے ایکس2 کے لہجے میں تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ او واقعی سر، وہ کوئی خاص ہی راز ہوگا، ورنہ مارگریٹ کم از کم رابرٹ اور جیک دونوں کو خود ہلاک نہ کرتی۔ میں معلوم کر کے آپ کو رپورٹ دیتا ہوں سر، رابرٹ ایڈیسن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اوکے، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ پھر چند لمحوں بعد اس نے دوبارہ ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیے۔ یس، فیاض سپرنٹینڈنٹ آف سینٹرل انٹیلیجنس بیورو اسپیکنگ۔ دوسری طرف سے سپرنٹینڈنٹ فیاض کی تحکمانہ آواز سنائی دی۔ لالہ زار کالونی کی کوٹھی نمبر 112 میں 2 غیر ملکیوں اور 2 مقامی افراد کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ غیر ملکیوں کی لاشوں کی وجہ سے آپ اس کیس میں ضرور دلچسپی لیں گے، عمران نے لہجہ بدل کر کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ دوسری طرف سے سپرنٹینڈنٹ فیاض کچھ کہتا، اس نے ایک جھٹکے سے ریسیور رکھ دیا۔ وہ زیادہ بات چیت اس لیے نہ کرنا چاہتا تھا کہ وہ اس وقت ذہنی طور پر اس مثالی دنیا کے چکر میں بے حد الجھا ہوا تھا۔ نو فرتیت کی اس پر اسرار آمد اور پھر اس کے اچانک ہوا میں تحلیل ہو جانے اور اس کے بعد پروفیسر نورس کا قتل، وہ ان سارے واقعات کے عجیب پر اسرار گورکھ دھندے کی تہ میں جانا چاہتا تھا، لیکن کوئی راستہ اسے نظر نہ آ رہا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ اسے اب اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا کہ اس نے پہلی بار ہی پروفیسر نورس سے سب کچھ کیوں نہ اگلوا لیا، لیکن ظاہر ہے اسے یہ تو تصور بھی نہ تھا کہ پروفیسر نورس کو اس طرح ہلاک بھی کیا جا سکتا ہے۔ دانش منزل کی لائبریری اس نے چھان ماری تھی، لیکن بالا کائناتی دنیا کے بارے میں اسے چند ابتدائی معلومات تو مل سکی تھیں، لیکن بنیادی معلومات حاصل نہ ہو سکی تھیں، اور اب اصل میں اسے کسی ایسے آدمی کی تلاش تھی جو اس معاملے میں اس کی رہنمائی کر سکتا، لیکن ایسا کوئی آدمی اس کے ذہن میں نہ آ رہا تھا۔ کافی دیر تک کرسی پر بیٹھے سوچتے رہنے کے بعد اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا تو وہ چونک پڑا۔ اس نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا اور تیزی سے انکوائری کے نمبر ڈائل کر دیے۔ یس انکوائری پلیز۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی۔ سینٹرل لائبریری کے نمبر بتائیے، عمران نے خشک لہجے میں کہا اور دوسری طرف سے نمبر بتا دیے گئے۔ شکریہ، عمران نے کہا اور کریڈل دبا کر اس نے آپریٹر کے بتائے ہوئے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیے۔ سینٹرل لائبریری۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک آواز سنائی دی۔ مجھے روحانیت سیکشن کے انچارج سے بات کرنی ہے، عمران نے اسی طرح خشک لہجے میں کہا۔ ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور پھر چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ایک بھررائی ہوئی آواز سنائی دی۔ عابد حسین چودھری بول رہا ہوں، فرمائیے۔ بولنے والے کا لہجہ بھی اسپاٹ تھا۔ کیا آپ لائبریری کے روحانیت سیکشن کے انچارج ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، دوسری طرف سے اسی طرح اسپاٹ لہجے میں جواب دیا گیا۔ کیا آپ کسی ایسے صاحب سے واقف ہیں
جو بالا کائناتی دنیا کے اسرار کے بارے میں تفصیل سے جانتے ہوں۔ عمران نے پوچھا، بالا کائناتی دنیا یہ کیا ہوتی ہے؟ دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا، اور عمران کے بے اختیار ہونٹ بھینچ گئے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ عابد حسین چودھری بس انتظامی انچارج ہی ہے، یہ روحانیت کی ایک شاخ ہے۔ عمران نے جواب دیا، مجھے ذاتی طور پر تو کچھ معلوم نہیں، ویسے بھی میں صرف ایک ہفتہ قبل اس سیکشن میں ٹرانسفر ہوا ہوں۔ یہاں طویل عرصے سے خیر محمد صاحب انچارج رہے ہیں، وہ 1 ماہ پہلے ریٹائر ہو گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ اس بارے میں جانتے ہوں، آپ ان سے بات کر لیجئے۔ عابد حسین چودھری نے کہا، شکریہ، ان کا پتہ یا فون نمبر بتا دیجئے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، فون تو ان کے گھر میں نہیں ہے، البتہ پتہ میں بتا سکتا ہوں۔ وہ آریائی محلے میں رہتے ہیں، وہاں آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ عابد حسین چودھری نے کہا، اور عمران نے ایک بار پھر شکریہ کہہ کر ریسیور رکھا اور پھر کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اب فوراً اس خیر محمد صاحب سے مل لینا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے فون اور دانش منزل کا انتظام آٹومیٹک کیا، اور پھر چند لمحوں بعد اس کی کار دانش منزل سے نکل کر آریائی محلے کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔